मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, आप मेरे घर वालों से पूछ सकते हैं, मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, हालांकि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूं। मैं नेचुरल बड़ा गुस्से वाला, मैं यानी जब कोई सही बात हो, कोशिश तो ये होती है सही बात पे गुस्सा है, तो मेरी खोपड़ी बड़ी घूमती उल्टी चीज़ों पे। जब मैंने दुशादी की थी ना, जो मुझे करनी थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। हालांकि आमतौर पे गुस्सा नहीं आता, आदमी कहता है यार उसको पता होता है वो अपने बारे में मैं ही गलत कर रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर जब मैंने तीसरी की, मुझे उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया था, क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। हाँ, बहुत से लोगों ने मेरी मुखालफत, मुझे इतना गुस्सा आया बहुत चीज खत्म है भाई, क्या है भाई, मैं अपने पर्चे पे कर रहा हूँ। बीवी को गुस्सा आए तो यार समझ में आता है ना, उस पर शोकन आ रही है। महल्ले वालों को किस बात का गुस्सा आ रहा है? सबको गुस्सा आ रहा है कि तुम क्यों कर रहे हो, अबे तुझे क्या तकलीफ हो रही है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे बच्चों पे गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि बच्चा तो अल्लाह की फितरत का ऐसा बेहतरीन मुजहर है ना। बच्चा में मुनाफकत नहीं है, जो अंदर वो उसके बाहर, बल्कि उल्टा मुझे हंसी आती है। कल क्या हुआ है, रात को 2:30 बजे तक मैं सो नहीं सका। मेरी बच्ची शरारत कर रही थी, वो नहीं, छिटाकी, मैंने यहाँ वीडियो भी एक दफा देखी होगी। वो इतनी शरारतें कर रही है, उसको तो ख्याल ही नहीं है कि किसने सुबह मदरसे जाना है, फजर की नमाज भी पढ़ानी है। बस उसके कोई, उसको पता नहीं कोई 14 तबक रोशन हो गए, उछल कूद मिचाई भी उसने। अब मैंने घर वालों से कहा भाई इसको सुलाओ। घर वालों ने लगा दिया उसके हल्का सा थप्पड़। हल्का सा थप्पड़ है तो टैं टैं शुरू, बजाय सोने के अब क्या शुरू हो गया प्रोग्राम, अब चैनल चेंज कर दिया उसने। बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा कि यार किसने सुबह दफ्तर जाना है, किसने नमाज पढ़ानी है। बच्चा अपनी और यही चीज बच्चे का हुस्न है। तो जब हल्का सा उसको हल्की सी लगाई, डांट भी लगाई कि भाई सो जाओ। पहले तो हंसी मजाक चल रहा था बच्ची का ना, उछल कूद। अब उसने चैनल क्या कर दिया कि अगर ये वाला पसंद नहीं है तो चलो ये उससे बदतर है। ये उससे बदतर स्टाइल था ना, चीख के रोना, ये वो। मैंने कहा लो भाई, पहले तो फिर निस्बतन बेहतर हालत थी, अब क्या हो गया है, अब चीखो पुकार शुरू कर दी है। अच्छा, मुझे गुस्सा फिर भी नहीं आ रहा, हालांकि नुकसान किसका हो रहा है? घर वालों ने तो फजर के बाद भी नींद सो के पूरी कर देनी है ना, मुझे तो जाना था, सुबह काम था। अब मुझे हंसी आना शुरू हो गई। मैंने कहा ले भाई, इसका तो चैनल ही चेंज हो गया। अब जब रो रही है तो उसको चुप कराने के लिए कार्टून लगाए। फिर वो कह रही है तोतली जबान में कार्टून ना, पता नहीं टिट्टू कहती है, किट्टू कहती है, कार्टून को क्या कहती है। अब जब ज्यादा हुआ तो मैंने कहा लगा दो इस नालायक को ना, और मैंने कहा मैं सो जाता हूं, इसको कार्टून लगा दो एलसीडी में, ये कार्टून देखते रहे, आवाज साइलेंट पे कर दो ना, तो ये देखती रहे। तो इसी बहाने में, घर वालों ने कहा आपको नींद नहीं आएगी, कार्टून लगे होंगे। मैंने कहा मैं कार्टून थोड़ी देख रहा हूं, मैं तो सो रहा हूं ना मैं मुंह उधर करके सो जाऊंगा, मेरे लिए तो ये बच्ची ही कार्टून है। मैं मुंह उधर करके सो जाऊंगा, आवाज यानी साइलेंट पे कर दो, लगा दो कार्टून। जैसे रिमोट से कार्टून लगाया है, कह रही है पता नहीं तोतली जबान में कुछ बोल रही है, आवाज बढ़ाओ इसकी। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आई है ना, मैं कह के मार के हंसाऊं। मैंने कहा यार बदमाशी की ना ऐसी मिसाल हमने दुनिया में देखी नहीं है। बदमाशी की इंतहा देखो यार, ना बाप का ख्याल है ना मां का ख्याल है। अबे सारा दिन तुम्हारी मां तुम्हारे पैम्पर चेंज कर रही होती है, तुम्हारे खाने का ख्याल कर रही होती है, तुम्हारा बाप गैस बिजली के बिल दे रहा है। अगर तकरीर करने पे आए तो ये बनेगी ना, तुम्हारा बाप तुम्हारे जो है ना नखरे उठा रहा है, और उसके सोने का इन मोहतरमा को अभी कार्टून लगा के देंगे, और वो भी फुल आवाज के साथ। इतनी उसने टांगे यूं 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 चलाई है ना, और तोड़ फोड़ लगा दी। हमने कहा सुन ले भाई तू, हम तो बेवकूफ हैं इस घर में पैदा हो गए। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। बच्चा बड़ी बदमाशी करता है, ऐसी बदमाशी के साथ वो समझते हैं कि मैंने कहा ये हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बाप तो ये है। 2:30 बजे कार्टून लगाओ रात को फुल आवाज के साथ। तो फिर पता नहीं कैसे सोया मैं, क्या हुआ वल्लाहु आलम। लेकिन मुझे हंसी आती है बच्चों की हरकतों पे। मैंने देखा लोग, अब लोगों का सबका नहीं होता जो बयान सुन रहे हैं उनके अलावा, ये होता है मुफ्ती साहब के बयान सुनो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। ये होता है ना खाने के ना सोने के मुझ पे तो फिर मुझे गालियां दे रहे होते हैं। मैं कह रहा था बस 2 बहुत हैं, वो 2 मेरे तो ये 14वीं बच्ची है। मैं आखिर मेरे 13 के बाद ये पैदा हुई है, तो मुझे वो भी अच्छी लग रही है। और मुझे तो इतनी अच्छी लग रही है कि यार ये पैदा ना होती तो हमारी तो एंटरटेनमेंट नहीं होती। वो तो बाकी तो जो 13 हैं वो तो थोड़े बड़े बड़े हो गए ना ठीक है।
یار اتنی بڑی رونق گھر کی، اس کو لوگ کیسے پتہ نہیں کرتے ہیں. اوپر سے یہ چیمبر کا مسئلہ ہے. خدا کی قسم بچے پہ جس کو غصہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ بندہ بائی نیچر بد اخلاق ہے. یہ کیونکہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے کی جن باتوں پہ ہنسی آنی چاہیے ان پہ کیا آ رہا ہوتا ہے؟ غصہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ صبح آفس نہیں جا سکو گے تو اس کا کوئی دوسرا حل سوچو. پھر ایک آدھ دن تو برداشت کر لو. پھر بیگم کو بتا دو بیگم یہ چونکہ رات کو کم وقت جاگ رہا ہے تو میں کہیں اور میں مدنی مسجد میں جا کے سویا کروں گا، کیونکہ 2-4 دن تو ہوگا نا. اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. بچے کا آلٹرنیٹ خدا کی قسم اللہ نے پیدا نہیں کیا. بچہ جو آپ کو ذہنی تفریح دیتا ہے نا، وہ کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تفریح دے. بچے کی جو ٹینشن ہے اس کا روزانہ اگر یہ کرنے لگے تو میں ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ بھائی پھر میں کہاں جا کے سو رہا ہوں؟ مسجد میں جا کے سو رہا ہوں یا صحن میں جا کے سو رہا ہوں، یا بالکل میں ایک اپنے لیے ایک بم پروف کمرہ بنا رہا ہوں. میں ساؤنڈ پروف کیا ایسا کہ بم کی آواز بھی نہ آئے اس میں، ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، لیکن بچے کا متبادل اللہ نے پیدا نہیں کیا. وہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا، انٹرٹین کرتا ہے آپ کو، وہ الگ ہی تفریح ہے. ٹینشن ختم ہوتی ہے انسان کی. اور ہر وقت یہ حالت تھوڑی ہوتی ہے بچے کی، زیادہ تر تو وہ خوشیاں دے رہا ہوتا ہے. تو خیر اس لیے خوب یہ بات سمجھ لیں، خواتین کو بھی چاہیے بچے جتنے بھی آپ کے ہیں یا کوئی ٹینشن دے رہے ہیں اس کو ٹینشن لیا نہ کریں. مجھے پتا ہے عورت کے لیے یہ بات برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اصل ٹینشن ابا کو تھوڑی، اصل کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ اماں کو دے رہے ہوتے ہیں نا، اماں کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اماں کو بھی یہ سوچنا چاہیے یہ جتنی خوشیاں مجھے دے رہا ہے ٹینشن کے ریشو اس میں بہت کم ہے. اور ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ٹینشن ہونا بھی ختم ہو جائے گی. خواتین کو بچے جو ٹینشن دیتے ہیں نا، اور وہ لیتی زیادہ ہے. اگر وہ ایک دفعہ یہ اپنا دماغ بنا لیں کہ بھائی ہم نے یہ معصوم ہے، یہ جو کر رہا ہے اپنے دماغ سے نہیں کر رہا، تو بس انجوائے کرو یار. روتا ہے بچہ تو روئے گا بھی، چپ بھی ہوگا. رونا اس کی علامت نہیں کہ بچہ بہت زیادہ ٹینشن میں. اچھا خواتین کو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بچہ بہت چیخ رہا ہوتا ہے، خواتین سمجھتی ہیں بہت تکلیف میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بچے کو وہ جو کیڑوں والی میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، بچہ ویسے بھی رو رہا ہوتا ہے ایویں. بلکہ ماہرین بولتے ہیں کہ بچے کے لیے چیخ چیخ کے رونا اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بچوں کی لنگس کی، پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہے. یہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میڈیکل سائنس کی کتابیں، حکمت کی کتابیں، ہومیوپیتھی کی بہت پڑھی تھیں، کافی ان کی ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا تھی. تو یہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو چیخ چیخ کے رونا بہت ضروری ہے. نہیں روئیں گے تو نقصان ہوگا ان کو. لیکن مائیں کو نالج نہیں ہوتی، ہائے یہ روئے جا رہا ہے، چپ ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی رونے دو اس کو، اس کی ٹینشن مت لو. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تہجد پڑھتے تھے. حضرت کے 6-7 بچے تھے، 7 یا 8. ظاہر ہے بچے روتے بھی تھے، بڑے تو بڑے ہو جاتے ہیں، پھر جو چھوٹے ہیں وہ روتے ہیں. حضرت مسجد میں نہیں جاتے تھے تہجد پڑھنے، گھر میں ہی پڑھتے تھے. حالانکہ میرے شیخ ایسے نازک مزاج تھے نا، کوئی ان سے ملے ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا آسان نہیں تھا. ایسے نازک مزاج، صفائی ستھرائی اور بڑا شاہانہ مزاج تھا ان کا. خود بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، جیسے خرامہ خرامہ نہیں بات ہو رہی ہوتی. لیکن بچہ چیخ چلا کے رو رہا ہے، تہجد وہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے اس میں مجھے نماز میں زیادہ مزہ آتا ہے. کیوں؟ اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں اسے پالنے کی توفیق مل رہی ہے. اور یہ اولاد آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے. گورا اولاد پالتا ہے اپنے لیے، ہم کیوں پالتے ہیں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں پالنے کا حکم دیا. ہمارے ماں باپ اگر ہمیں نہ پالتے اور ہماری ٹینشنیں نہ اٹھاتے، آج ہم کسی قابل ہوتے؟ تو ہمارے ماں باپ نے احسان کیا نا ہم پر، تو ہم کیوں اگلی مخلوق پر یہ احسان نہ کریں بھائی؟ ہم کیوں جان چھڑائیں کہ بس میں میری لائف میں انجوائے کروں، یہ مجھے کیوں ٹینشن دو؟ بھائی ان کی ٹینشن اٹھاؤ، یہ خدا کا حکم ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اور وہ ٹینشن جتنی اٹھاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں ٹینشن کم ہوگی، راحت اس میں زیادہ ہوگی. بچہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے. تو اس لیے خواتین کو نہ بچوں کو مارا کریں. وہ ذرا سا وہ چیخ رہا ہوتا ہے پٹاخ پٹاخ کر کے ایسے لگاتی ہیں، پھر گالیاں جو دیتی ہیں، لانا دل کرتے تیرا گلا دبا دوں، تیری زبان پلاس سے کھینچ کے نکال دوں میں. ہم نے تو چونکہ یہ تانے بہت سنے اس لیے ہم نہیں متاثر. کو کوئی نیا بندہ آ جائے نا تو وہ تو فوراً بچہ پکڑ کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. بھائی اس کی ماں پتہ نہیں پلاس سے زبان کھینچ کے نکالے گی، کیا کرے گی، اللہ خیر کرے.
تو کیوں ایسے ڈائلاگ مار رہی ہو بھائی؟ بچے کو چیخنے دو, چلانے دو, توڑ پھوڑ کرنے دو. اتنی نفاست کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوتی ہے. آپ بولو ہم بہت سلیقے والے ہیں, لیکن بچے توڑ پھوڑ لگا کے رکھتے ہیں. ابھی کل وہی واقعہ ہوا, کوئی چیز مجھ سے سونف کا ڈبہ گر گیا پورا, اب وہ بچی جھاڑو کر کے نا پورے گھر میں پھیلا دیا اس کو. گھر والوں کو غصہ آیا, وہ مائیں تو پھر برداشت نہیں کرتی ہیں. میں نے کہا یار یہ بیچاری, اس کا ایک حسن نہیں یوں کر کے تو, لیکن پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آدمی خود بھی ہل جائے. صحیح ہے نا, خود کر لو یار, وہ سونف کو اکٹھا کر دو. تو شوہر کو بھی چاہیے تھوڑا, میں نے ہاتھ بٹایا نہیں لیکن چاہیے کہ ایسے موقع پہ خود بھی کیا کر دے کہ جب ماں کے لیے ٹینشن ہو رہی ہے بچہ پالنا, وہ سونف گرا رہا ہے, تو یار خود بھی تو تھوڑا ہل لے نا. تھوڑا سا تو جھاڑو لگا کے اس کو سائڈ پہ لگا دے, تو مل جل کے پال لو. کیا خیال ہے؟ تو یہ مرد بھی بعض دفعہ ہاتھ بالکل کھینچ دیتا ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. خیر, یہ کیونکہ بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اس لیے میں نے کہا یہ میں بات پوری کر لوں. تو وہ اس میں بالکل اس کو برداشت کرنا سیکھیں. رو رہے ہیں رونے دیں, انجوائے کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا, اللہ ناراض نہیں ہوگا. بیان سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, اللہ کی رضا پہلے ہے. بیان کیا ہے بولو بات. خواتین کہتی ہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے, کمبخت, ہل رہے ہوتے ہیں, کبھی یوں کبھی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, کبھی. بھائی یہی تو حسن ہے بچے کا یار. بچہ آپ سردے میں جاؤ, بچہ قبر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے, صحیح ہے نا, نماز نہیں پڑھنے دے رہا. جتنا مزہ آ رہا ہے نا بس اتنا کافی ہے نماز میں. اللہ اس مزے کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا. آرٹیفیشل مزے اللہ کو نہیں چاہیے نماز کے جو آپ کے ہوتے ہیں. اچھا خواتین بیان سن رہی ہیں, بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے. اس میں ایک بات بہت اہم سمجھ لیں کہ بچے کے رونے سے عورت کبھی پریشان نہ ہوا کرے, اور عورت کو کبھی تانا بھی نہ دیا کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچہ رو رہا ہے, دوسری عورتیں لائی کیوں اس کمبخت کو اپنے ساتھ, ہمیں بھی بیان نہیں سننے دے رہی. بھی بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے نا, تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار ان خاتون کو بچہ لانے کی کیا ضرورت تھی یار, کیا ضرورت ہے بچے کو لے آتی اٹھا کے اور رو رہے ہیں, سب کو بیان نہیں سننے دے رہے. دیکھو جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا, تو اللہ کو یہی پسند ہے عورت کی اولاد بھی ہو, بچے روئیں بھی, مائیں ان کی ٹینشن بھی لے. اللہ یہی چاہتے ہیں. اگر عورت کے بچے کو الگ کرنے کا حکم ہوتا تو مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز میں عورتوں پہ پابندی لگاتے کہ بچے ساتھ لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ بیان میں جتنے خشوع و خضوع کی ویلیو ہے اس سے زیادہ ویلیو کس میں ہے؟ نماز میں ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. نماز تو نام ہی خشوع و خضوع کا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون, جنتی لوگ نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, ہے نا قرآن میں. لیکن جب نبی کے دور میں خواتین آتی تھیں, بچے بیچاری کہاں چھوڑ کے آئیں گی, اور نبی کی ترغیب بھی ہے کہ نسل بڑھاؤ. یا تو وہ پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ بھائی اب چونکہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے, بیان بھی نہیں سننے دے رہے, ایجوکیشن میں اور یہ سب جو آج کل ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, ایکچولی وہ ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے. بھائی ملک میں ترقی کے لیے سب سے پہلے نسل تو بڑھے. ہم تو سب کل بڈھے ہو جائیں گے, آگے نئی نسل نہیں آئے گی تو ترقی کرنے والے پبلک ہی نہیں ہوگی. تو ایسی ترقی کا کرنا کیا, خالی ترقی ہوگی پبلک نہیں ہوگی. تو عورت کی تو بڑی ذمہ داری ہے نسل کو بڑھانا, یہ تو خدا نے اس کے ذمہ لگایا ہے. تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ, تو سب سے زیادہ خشوع و خضوع کی ویلیو کس میں ہے؟ نماز میں. لیکن حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں عورتیں بچوں کو لے کر آتی ہیں تو چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی نا. ہر عورت اتنی مالدار نہیں ہوتی کہ وہ گھر میں آیا رکھے, کوئی ماسی رکھے, کوئی میڈ رکھے, بچوں کو کوئی ملازم رکھے. نارمل تو لانا پڑتا ہے. وہ روتے تھے بچے نماز میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے سلام پھیر کے ان کو ڈانٹا ہو کہ کیا ہے ہماری نماز بھی تم نے خراب کر دی. صحابہ نے, حضرت ابو بکر, عمر, علی, عثمان جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں صفوں میں. ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے کوئی ٹاؤنٹنگ کی ہو, کوئی طنز کیا ہو. بلکہ الٹا یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے تھے. آپ کا ارادہ ہوتا تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا. جب دیکھتے کسی عورت کا بچہ رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نماز مختصر کر دیتے. کتنی زبردست ترغیب ہے یار. مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ جب بچوں کو نا مسجد سے یوں کر کے نا لوگ ڈانٹ کے نکال رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بچوں کو سائڈ پہ لگایا کریں محبت کے ساتھ, ورنہ وہ بچے کا وہی لطیفہ ہوگا کہ ایک آدمی کی بھینس مسجد میں چلی گئی, امام صاحب ڈنڈوں سے مار رہے ہیں نا, تو وہ دیہاتی تھا, اس نے کہا امام صاحب بے عقل ناسمجھ جانور ہے مسجد میں آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ نہ سمجھے آ گیا مسجد میں, کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ تو ایسے ہی بیچارے کچھ نہ سمجھ بچے مسجد میں آ جاتے ہیں.
نماز پڑھنے کے لیے, دین کی بات سننے کے لیے. سمجھدار نمازی ان کو گالیاں دے دے کے بھگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم بے وقوف ہیں جو مسجد میں آ گئے, عقل مند تو گھر میں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, وہ تو پب جی پہ کھیل رہے ہیں. تو عزت سے, محبت سے, تمیز سے چلنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ غصہ اگر کرنا بھی ہو نا گھر میں, آرٹیفیشل غصہ کرو. بچے پہ سچی مچی کا غصہ آنا آپ کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے. کبھی بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے تو آرٹیفیشل, مصنوعی, ایسے جیسے لگے آپ کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت میں آپ کو ہنسی آ رہی ہو. کیونکہ اگر بچے پر سچی مچی کا غصہ آ رہا ہے نا تو بچے سے زیادہ آپ کے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے. آپ کا کھوپڑی آؤٹ ہوئی بھی ہے, صحیح ہے نا, کیونکہ وہ تو نہ سمجھے, اس کو کیا پتا بھائی چیزوں کا. خیر اب بات کو بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں.